नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरतुल माइदा के पिछले सेशन में हमने आयत कवर की थी 15 से लेकर 26 तक, और हमने इन आयत को दो हिस्सों में बांटा था। पहला हिस्सा था 15 से लेकर 19 तक, और उसमें अहले किताब से बात की गई थी और उनको दावत दी गई थी कि अब तुम्हारे पास हमारा रसूल आ चुका है और किताब भी, और यही वो दो सलामती के रास्ते हैं जिन पर चलकर तुम सिराते मुस्तकीम तक पहुंच सकते हो। फिर ईसाइयों की बदअतकादी को चैलेंज किया गया कि अगर जो कि ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा को इलाह बनाते हैं, कि वो दोनों इलाह नहीं है, और अगर अल्लाह चाहे तो इन दोनों को, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को और उनकी वालिदा को और जो कुछ आसमानों और जमीन के दरमियान में है, अगर अल्लाह ताला उनको हलाक करना चाहे तो कोई उसको उसके इरादे से बाज नहीं रख सकता। फिर यहूद का उनके दावे का रद्द, कि वो ये दावा करते थे कि वो अल्लाह ताला के बेटे हैं और चहीते हैं, और अल्लाह ताला ने उनके इस दावे का रद्द किया किस आर्ग्यूमेंट के साथ, उनकी अपनी ही तारीख का हवाला देकर, जहाँ पे उनको मुतअद्दिद मकामात पर मुतअद्दिद मौके पर अजाब का निशाना वो लोग बने हैं अपनी नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से। फिर हमने दूसरा सेट जो आयत का पढ़ा था वो 20 से 26 तक का था। इन आयात में हम लोगों ने एक वाकये का पस मंजर भी स्टडी किया था, जिसमें वो फिलिस्तीन की जमीन जो है वो बनी इसराइल के लिए लिख दी गई थी, लेकिन उन्होंने नाफरमानी की और अपने नबी की बात नहीं मानी। तो हमने जो यहूद है उनकी नाफरमानी का रवैया अपनी आंखों से देखा, और हमने ये देखा कि वो फराइज से आंखें चुराते हैं, और किस तरह फिर उनके नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनसे मायूस होकर एक तरह से उन्होंने ऐलान बरात किया उनसे, और किस तरह इन्होंने बनी इसराइल ने अपनी हठधर्मी की वजह से अल्लाह की लिखी हुई नेमत जो अर्ज़ फ़लस्तीन थी उसको 40 साल तक अपने लिए हराम कर दिया। तो आज के का जो हमारा लेसन है वो हमारी आयत हैं। इंशाल्लाह हम लोग करेंगे 27 से लेके और 40 तक। इनको भी हम दो हिस्सों में बांट के करेंगे। पहला हिस्सा होगा 27 से 31 तक, और दूसरा होगा इंशाल्लाह 32 से 40 तक। तो हमें मालूम है इस बात के बारे में कि खैर और शर की कुव्वतें इस दुनिया में इब्तदा ही से मौजूद हैं, और अल्लाह ताला की तरफ से हदायत का इंतजाम भी इब्तदा ही से मौजूद है, लेकिन ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस हदायत को किस हद तक कबूल करता है। तो आज हम अल्लाह ताला की तौफीक से इन आयात को 27 से लेके 40 तक जो है इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम आयत नंबर 27। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्लु अलैहिम नबअ इब्नई आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम यतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अब ये ना एक किस्सा है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों के बारे में है ये किस्सा। तो अब ये है कि क्योंकि ये जो अभी किस्से की डिटेल चलेगी, ये आयत नंबर तकरीबन 31 तक यूं ही चलने वाली है। तो मैं पहले ऐसे करूंगी कि आप लोगों को वाकया ना उसका तर्जुमा पढ़ के सुना देती हूँ, और फिर ये है कि हम एक एक करके जब एनालाइज करेंगे तो फिर ज्यादा आसानी हो जाएगी, बात आसानी से समझ आ जाएगी। और जरा उन्हें आदम के दो बेटों का किस्सा भी बेकमौकात सुना दो। जब उन दोनों ने कुर्बानी की, इनमें से एक की कुर्बानी कबूल की गई और दूसरे की नहीं की गई। उसने कहा मैं तुझे मार डालूंगा। इसने जवाब दिया अल्लाह तो मुत्तकियों ही की नजरें कबूल करता है। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा और अपना गुनाह तू ही समेट ले और दोज़खी बनकर रहे। जालिमों के जुल्म का यही बदला है। आखिरकार इसके नफ्स ने अपने भाई का कत्ल इसके लिए आसान कर दिया, और वो इसे मार कर उन लोगों में शामिल हो गया जो नुकसान उठाने वाले हैं। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन खोदने लगा ताकि उसे बताए कि अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। ये देखकर वो बोला अफसोस मुझ पर, मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपाने की तदबीर निकाल लेता। इसके बाद वो अपने किए पर बहुत पछताया। तो ये वो वाली आयत है जो कि जिनका जो मैंने आपको कहा कि एक स्टोरी हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं। तो डिटेल तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो अहम निकात हमने नोट करने हैं इन आयात में वो कौन से हैं उनको पहले हम देख लेते हैं। काइंड ऑफ ओवरव्यू 27 से लेके 31 तक का। नंबर 1 पॉइंट,
سخت آزمائش کے وقت بھی انسان اللہ سے کیا ہوا عہد نہ بھولے، وہ عہد ہر چیز پر مقدم ہونا چاہیے۔ پھر دوسری بات اس میں یہ ہوگی کہ عہد توڑنے میں جو عوامل یا فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں وہ انسان کے وہ برے جذبات ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں، جو انسان کو برے کام کرنے پر اکساتا ہے۔ نمبر 3، جب سے دنیا شروع ہوئی ہے ہر دور میں ایسے لوگ ضرور موجود رہے ہیں جو قائم بالقسط ہیں، یعنی انصاف پہ قائم ہے۔ جیسے پچھلے سیشن میں ہم نے یوشا اور کالب رضی اللہ عنہم ان کے بارے میں پڑھا تھا، جو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، ظاہر ہے جنگ کر کے داخل ہونا تھا، تو سارے کے سارے لوگ الگ ہو کے بیٹھ گئے تھے ہمت ہار کے، اور یوشا اور کالب وہ تھے جنہوں نے ان کو حوصلہ دلایا تھا کہ تم ایک دفعہ دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو کسی سے نہیں ڈرتے، صرف اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور قائم بالقسط ہیں، انصاف پہ قائم ہے۔ اور اس قصے میں بھی ایک کردار ہمیں نظر آتا ہے۔ ابھی ہم نے ان 2 کرداروں کے نام تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن ان 2 کرداروں کے نام جو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام حابیل ہے اور ایک کا نام قابیل ہے۔ اور نوٹ کر لیجئے کہ جس نے قتل کیا ہے وہ قابیل ہے اور جو قتل ہوا ہے وہ حابیل ہے۔ تو یہاں پہ پھر قائم اور بالقسط ہمیں کون نظر آئے گا؟ حابیل۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو حق اور عدل پر قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ماحول کا اثر قبول نہیں کرتے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے المائدہ میں ہی فرمایا، اور ہم یہ پڑھ کے بھی آئے ہیں کہ لا یجرمنکم شنآن قوم الا ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کرنے سے باز آ جاؤ، عدل کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ تو دنیا کی تاریخ میں اسی جھنڈے کو اٹھا کر اپنی جان گنوانے والا پہلا شہید حابیل ہے کہ حق کے اوپر مر تو جانا ہے لیکن باطل پر زندہ نہیں رہنا۔ تو باطل پر زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ انسان حق پر مر جائے۔ چوتھا پوائنٹ اس میں یہ ہوگا کہ اللہ پر ایمان اور اس کی عبادت کی اولین شرط تقوی ہے۔ اور کچھ پوائنٹس ہمیں اور بھی اس میں ملتے ہیں کہ ایک حقیقت ہمارے سامنے یہ کھلتی ہے کہ اس دنیا پر شروع ہی سے جو انسان آباد ہوئے تھے وہ اخلاقیات کے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مورل سٹینڈرڈز کو جانتے تھے، اچھائی اور برائی میں فرق کرنا جانتے تھے۔ ایک پوائنٹ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قتل عمد کا پہلا واقعہ ہے جو زمین پر پیش آیا۔ تو اب ہم ایک ایک کر کے ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 27، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اس میں نبا اور بالحق کو انڈرلائن کر لیجئے کہ پڑھیے ان کے اوپر خبر 2 بیٹوں کی آدم کے حق کے ساتھ، یعنی ایک خبر پڑھنی ہے کس کی؟ 2 بیٹوں کی، اور کس کے ساتھ پڑھنی ہے؟ حق کے ساتھ پڑھنی ہے۔ نبا ہوتی ہے ایک اہم خبر، ایسی خبر جس کا اثر لوگوں کی زندگی پر ہو، کیونکہ یہاں پہ وہ ناحق قتل کی بات آ رہی ہے تو یہ ایسی چیز ہے جو کہ افیکٹ کرتی ہے۔ بالحق، بالحق کا کیا مطلب ہے؟ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ سچائی کے ساتھ بیان کرو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس واقعے کا ایک مقصد بھی ہے، اس میں حکمت اور نصیحت کے پہلو ہیں تو ان کو بھی بیان کرو۔ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب سچائی کے ساتھ بیان کرو، کیونکہ یہ کیوں کہا گیا؟ تورات میں بھی قصے موجود ہیں لیکن وہ واقعات ٹھیک سے بیان نہیں ہوئے، تبدیلی کی گئی ہے جس کی وجہ سے کسی نصیحت کا نکالنا پھر ممکن نہیں رہتا۔ اب قصے کی تفصیل کچھ اس طرح سے آتی ہے کہ آگے دیکھیے آیت کا حصہ، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب ان دونوں نے قربانی کی، قربانی کرنا تو وہ قبول کی گئی ان دونوں میں سے ایک سے اور نہیں وہ قبول کی گئی دوسرے سے۔ تو کیا کہانی چلی کہ دونوں لڑکوں نے، دونوں بیٹوں نے قربانی کی ہے، ایک کی قبول ہو گئی ہے، ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ ایک سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پتہ کیسے چلا کہ کس کی قربانی قبول ہو گئی ہے؟ کیونکہ ہم تو جب اگر قربانی کریں تو ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، ہمیں تو انتظار کرنا پڑے گا آخر وقت کا کہ یہ معلوم ہو کہ واقعی وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ لیکن وہاں پہ کچھ ایسی کوئی ایسی علامت، کوئی اشارہ موجود تھا، اس کا مطلب ہے۔ تو کچھ الفاظ کو دیکھیے، ایک لفظ ہے قربا، قربا یہ فعل ہے یعنی کہ ورب، اس کا مطلب ہے کسی کے قریب آنا، کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی نظر کرنا، کوئی چیز نظر کرنا۔ قربانن اگلا لفظ ہے، قربانن جو ہے وہ ناؤن ہے، اس کا مطلب ہے صدقہ یا قربانی۔ مراد کیا ہوگا کہ جو چیز بھی اللہ کی حضور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے پیش کی جائے اس کو قربانی کہا جائے گا۔ اب معلوم ہوا کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور ایک کی نہیں ہوئی، کیسے پتہ چلے گا؟ سورۃ آل عمران کی ایک آیت 183 جو ہم پڑھ کے آئے ہیں اس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تاکلہ النار،
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانے جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جس کو آگ کھا جائے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے لوگ علماء نے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت بات کی تھی کہ ہم آپ کو نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم سے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لے کے رکھا ہے کہ یہی علامت ہے کہ کوئی انسان قربانی کرے گا، اگر اس کی قربانی کو آسمان سے لائی ہوئی آگ کھا جائے گی تو اس کا مطلب ہے وہ صحیح ہے، بس اسی کے اوپر ایمان لانا، اسی رسول پہ ایمان لانا۔ تو ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک آتے آتے حسی معجزات تو ختم ہو گئے تھے۔ بہرحال یہ چونکہ بالکل ابتدائی ٹائم ہے، دنیا کی آباد کاری ہوئی ہے، تو وہاں پہ بھی یہ علامت چل رہی ہے کہ آگ آئی ہے آسمان سے، اور جس کی قربانی قبول ہونی تھی اس کو آگ نے کھا لیا۔ تو معلوم یہاں پہ یہ ہوا کہ حابیل کی قربانی کو تو آگ نے کھا لیا تھا، قابیل کی قربانی کو نہیں کھایا تھا۔ اس طرح سے ان کو پتہ چل گیا۔ اب رزلٹ کیا ہوا اس کا کہ جو قابیل تھا، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کے کیا جذبات ہیں؟ قال لأقتلنک، کہا البتہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اب یہ کیوں کہا؟ حسد کا دورہ پڑ گیا۔ حسد کی وجہ سے اس نے کہا اپنے بھائی سے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، حالانکہ اس میں حابیل کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ تو حسد میں انسان کو اپنی نلائکیاں نظر نہیں آتی، وہ صرف دوسروں پر اپنی ناکامی کا الزام لگاتا ہے۔ اور ہمیں یہاں پہ خود پتہ چل رہا ہے کہ قصور تو کسی کا بھی ان دونوں میں نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ضرور تھا۔ تو حسد کا یہ ایک نقصان ہے۔ اب آیت کا اگلا حصہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ قال، اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ یہ ڈائلاگ کس نے بولا ہے؟ پہلی بات کس نے کی تھی؟ قابیل نے۔ اب جواب کس نے دیا ہے؟ حابیل نے۔ تو یہاں پہ یہ بھی معلوم ہوا کہ قابیل میں تقوی نہیں تھا، کیونکہ اس نے قربانی کے لیے ہو سکتا ہے جو چیز پیش کی ہو وہ اتنی معیاری نہ ہو جتنی کہ حابیل نے پیش کی ہے، اور پھر خلوص نیت بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، تو اس میں بھی فرق تھا، اس کی نیت بھی اتنی خالص نہیں تھی جتنی کہ حابیل کی تھی۔ تو یہاں سے ہمیں وہ حکمت بھی یہ حصہ جو ہے آیت کا، وہ حکمت بھی بیان کرتا ہے جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 37 ہے، لن ينال الله لحومهما ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کے یہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے تقوی اس تک پہنچتا ہے۔ تو یہ جو قربانی ہم بھی کرتے ہیں ہر سال عید کے اوپر، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو اس کا بھی ایسنس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو جانور کا کوئی بھی چیز نہیں جاتی، لیکن صرف ہماری نیت اور تقوی جاتا ہے۔ تو ان اے وے حابیل جو ہے وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا ہے کہ چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، قربانی کو چھوڑ دو، اس پوائنٹ کو اب نکال دو، جو ہونا تھا ہو گیا، اب اپنے تقوی کی فکر کرو، میرے قتل سے تمہاری قربانی قبول نہیں ہو جائے گی۔ تو کیونکہ یہ حسد کی بھی ایک مثال ہے، اور یہ مثال قرآن میں کوئی ایک نہیں ہے، بھائیوں کے درمیان ایسے معاملات ہمیں برادران یوسف میں بھی نظر آتے ہیں، جہاں انہوں نے یوسف علیہ السلام کے قتل کا پلان کیا تھا، اور وجہ کیا تھی؟ حسد۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے حسد ہو رہا ہوتا ہے نا، بائی دا وے یہ ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ، تو سچویشن اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم نا کسی وجہ سے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ اچھی صلاحیتیں دے رکھی ہیں جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، ظاہر ہر ایک کو صلاحیتوں کا، رزق کا، فیملی بیک گراؤنڈ کا، ہر چیز کا آپ دیکھیں کہ الگ سے ایک شیئر ملا ہوتا ہے، تو کسی کو زیادہ بہتر ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا، تو اس کی بنا پر بھی جن کے پاس بہتر نہیں ہوتا وہ دوسروں سے حسد کے جذبات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو سورۃ نساء کی آیت بھی ہم آیت نمبر 32 جو ہے وہ، اس میں ہم اس طرح کا مضمون پڑھ کے آئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس آیت کو پڑھ دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اور نہ تم تمنا کرو اس فضیلت کی جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما، مردوں کو اپنی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کو اپنی کمائی سے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو یہ تو ایک بائی دا وے پوائنٹ ہے کہ حسد کے اندر مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس رب نے ان کو نوازا ہے جن کو دیکھ کے ہم حسد میں مبتلا ہو رہے ہیں، وہ ہمیں بھی نواز سکتا ہے، لیکن نیت اپنی اچھا ہی ہونی چاہیے۔ تو عبادت کی قبولیت کا راز جو ہے اور معیار بلکہ وہ تقوی ہی ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے، اور یہ قصہ سنانے کا کیونکہ وہ حق کے ساتھ تو سنا دیا، مقصد بھی ہے، تو اس کا لنک کیا بننے والا ہے اگلے مضمون کے ساتھ، کہ یہ قصہ ایک تعارف یا تمہید کے طور پر آیا ہے شرعی سزاؤں کی بحث سے پہلے، جیسے قتل کی شریعت میں کیا سزا ہے؟ قصاص،
اور اس قصے میں قتل ہی کا ذکر ہے. تو جو شرعی سزائیں ہیں، جو اسلامی سزائیں ہیں، وہ صرف مجرم کا گلا نہیں گھونٹتی بلکہ جرم ہی کی معاشرے سے سرکوبی کر دیتی ہیں. 28 دیکھتے ہیں اگلی آیت. لَئِن بَسَطتَ اِلَيَّ يَدَكَ لَتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ. اگر تو نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ تو مجھے قتل کر دے، میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھانے والا تاکہ میں تجھے قتل کر دوں. انی، بے شک میں، اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. اب قابیل کے ارادہ قتل کے مقابلے میں ہمیں حابیل کا ایک رویہ نظر آ رہا ہے جو کہ ایک مرد مومن کا رویہ ہے. قابیل نے حابیل کو جان لینے کی دھمکی دے دی ہے، مگر حابیل نے کیا جواب دیا کہ باوجود اس کے کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، میں تمہارے قتل کا اقدام نہیں کروں گا. بِبَاسِطٍ یَدَیَّ کا مطلب ہے قتل کا اقدام کرنا. اور وجہ کیا بتائی ہے کہ میرے اندر رب العالمین کا خوف ہے. تو یہاں سے نا آپ حابیل کا کریکٹر انالیسس کرتے جائیں، اور ساتھ ساتھ میں کریکٹر انالیسس میں ہم صرف وہ پرسنالٹی ظاہری طور پر تو نہیں دیکھتے، لیکن ہم اس کو نفسیاتی پہلو بھی دیکھتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ پہلے حابیل نے بات کی ہے تقوی کی. تو اب اور تقوی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میرا رب مجھے ہر آن دیکھتا ہے، میں اس کی نگاہوں میں ہوں، اس لیے مجھے اس سے ڈر لگتا ہے. پھر رب کا لفظ استعمال کیا ہے، اللہ کا نہیں. تو رب کا لفظ اللہ اور بندے کے درمیان محبت کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے، اور یہی جو تعلق ہے نا وہ انسان کو پھر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اوپر موٹیویٹ بھی کرتا ہے. اب دیکھیں کہ ایک اور لیول پہ سوچیں کہ اگر ایک شخص آپ کو یا مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے تو ہماری سوچ میں کیا بات آئے گی؟ یہی آئے گی نا کہ تم مجھے کیا قتل کرو گے، اس سے پہلے میں تمہاری جان نکالوں گا. یہی بات آئے گی. لیکن حابیل کا رویہ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک مرد مومن کا کے جیسا ہے. دوسرے لفظوں میں چونکہ بھائی بھائی کا معاملہ ہے تو حابیل اس کو اپنا بھائی چارہ اور اپنا وہ رحمی رشتہ بھی جتلا رہا ہے اور نرم بات کر رہا ہے کہ تم جو بھی زیادتی کرو میرے ساتھ میرے بھائی، میں کچھ غلط نہیں کروں گا. حالانکہ اپنی مدافعت یا بچاؤ کرنا انسان کر سکتا ہے، انسان کو حق حاصل ہے اس چیز کا. کیونکہ ایک حدیث ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایک شخص مجھ سے میرا مال چھیننا چاہتا ہے تو میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ اس کو خدا کا خوف دلاؤ، یعنی تقوی. سائل نے یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، یعنی تقوی یہ میں نے خود سے ایڈ کیے. تو اس کو خدا کا خوف دلاؤ. سائل نے کہا اگر وہ خدا کا خوف نہ مانے تو ارشاد ہوا کہ اپنے ارد گرد کے مسلمانوں سے اس کے مقابلے میں مدد چاہو. سائل نے کہا اگر حکومت کے ذمہ دار دور ہوں تو ارشاد ہوا اپنے مال کی حفاظت کے لیے لڑو تاکہ اپنے مال کو بھی بچا لو یا پھر تم شہید ہو جائے. تو یہ ہے کہ اپنی مدافعت کی جا سکتی ہے. لیکن یہاں پہ کیونکہ حابیل مدافعت نہیں کر رہا، یعنی وہ اقدام قتل نہیں کر رہا آگے سے، تو نیکی کا کیا فلسفہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی اپنی طرف سے کوئی ظالمانہ اقدام نہ ہو، اس کا اپنا دامن صاف ہو. کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہوں گے. تو اب پوچھا گیا کہ چلو قاتل تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول جس کو قتل کیا گیا وہ کیوں آگ میں ہوگا؟ تو ارشاد ہوا کہ وہ بھی قاتل کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا. تو اب یہ ہے کہ مزید حابیل کیا کہتا ہے، یعنی ابھی اس نے ایک نصیحت بھی کی ہے اور آپ دیکھیں اور اللہ کا خوف بھی یاد کروایا ہے. آگے 29 میں دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے. انی اريد ان تبوء باثمی واثمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین. بے شک میں چاہتا ہوں کہ تو پلٹے میرے گناہ کے ساتھ بھی اور اپنے گناہ کے ساتھ بھی، اور پھر تو ہو جائے جہنم آگ کے ساتھیوں میں سے، اور یہ بدلہ ہے ظالموں کے لیے. یعنی میں تمہارے قتل میں پہل نہیں کرنا چاہتا کہ میں کوئی بارے گناہ اپنے سر لے کر اپنے رب کے حضور پلٹوں، کیونکہ دنیا میں ہر کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ نافرمانی کر کے اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کی ہمت کرے. تو اگر تم جرم کرنے کے لیے پہل کرنا چاہتے ہو تو کرو، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میرے قتل کا گناہ پھر تمہارے سر ہوگا، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے قتل کی کوشش میں ہم دونوں گناہ گار ہو جائیں. تو میں اس کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ دونوں کا گناہ تمہارے ہی حصے میں چلا جائے. تیرے اب کون سا دونوں کا؟ یعنی تمہارے اپنے قاتلانہ اقدام کا گناہ بھی اور اس نقصان کا گناہ بھی جو اپنی جان بچانے کی کوشش میں میرے ہاتھوں سے تمہیں پہنچے گا. تو دونوں پہلے اپنی جان بچانے کی وہ کوشش تو کرے گا، جب وہ مارنے کی کوشش کرے گا، اقدام نہیں کر رہا لیکن جان بچانے کی کوشش کرے گا، تو اس میں بھی اس ٹسل میں بھی کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے اگلے کو، تو وہ بھی تم ہی اٹھاؤ. ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ نے اس کو روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والے جو کچھ بھی کہتے ہیں
اس کا وبال پہل کرنے والے پر ہے، جب تک مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے، یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے، اتنا ہی کرے جتنا کہ اس کے اوپر اٹمپٹ ہوئی ہے۔ اور ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ مومن کے سورہ نساء میں کہ مومن کے قتل کی سزا کیا ہے، کیونکہ یہ قتل عمد ہے، یعنی جان بوجھ کر کیا جانے والا قتل ہے، تو اس کی سزا ہم پڑھ کر آئے ہیں نساء میں کہ وہ الٹیمیٹلی جہنم ہے۔ آیت نمبر 30، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، تو آسان کر دیا اس کے لیے اس کے نفس نے، قتل اخیہ، اپنے بھائی کا قتل کرنا، فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اس نے اس کو قتل کر دیا، پس وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے۔ تو یہاں پہ کیا ایک ایک فتوات لہو نفسو، اس کو تو انڈر لائن کر لیجئے۔ اب یہ ہے کہ حابیل کی تمام کوششوں کے باوجود، یعنی واضح و نصیحت بھی اس نے کی، اس نے بھائی چارہ بھی یاد کرایا، نرمی سے بات بھی کی، ڈراوا بھی دیا، جہنم کے بارے میں بھی اس نے اس کو انفارم کیا، لیکن اس کے باوجود قابیل صاحب باز نہیں آئے اور انہوں نے اس جرم کا ارتکاب کر لیا۔ یہ جو الفاظ ہے نا فتوات لہو نفسو، تو آسان کر دیا اس کے لیے اس کے نفس نے، یہ جو الفاظ ہے نا، یہ قابیل کی اندرونی یا نفسیاتی کشمکش کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس کے جو نفس، دیکھیں نفس کی ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے، نفس کی ایک سٹیج یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ چیز میں نے دیکھ لی ہے، مجھے پسند آ گئی، یہ مجھ کو چاہیے ہی چاہیے۔ اس کے اندر میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تم اس کو غلط طریقے سے حاصل کرتے ہو یا ٹھیک طریقے سے حاصل کرتے ہو۔ اب جیسے کہ قابیل کے دل میں خیال آ گیا حسد کی وجہ سے، تو وہ اس کو فلفل کرنے کے لیے اب تیاری کر رہا ہے۔ اب وہ یہ نہیں اس میں سوچ رہا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن انسان کے اندر نفس کی ایک دوسری سٹیج بھی ہوتی ہے جو کہ اس کو ملامت کرتی ہے کہ نہیں، یہ جو تم ارادہ کر رہے ہو نا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط بات ہے جو تم کرنے جا رہے ہو، اس کا تمہیں نقصان ہوگا، تمہارے رب نے منع کیا ہے، یا سوسائٹی کیا کہے گی، اس طرح کی باتیں نہ۔ دوسرا پہلو جو ہمارا نفس کا ہے وہ یہ سوچتا ہے۔ اس لیے انسان اور جانور میں فرق ہے نا، جانور کا جس وقت جہاں پہ جو دل کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے، لیکن انسان ایسا نہیں ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں یہ کروں، یہ ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا۔ بہرحال جو جو نفس امارہ ہے نا، وہ برائی کے اوپر اکساتا ہے انسان کو۔ تو اس کا جو نفس امارہ ہے قابیل کا، اس نے حسد کی وجہ سے اس کو اپنے بھائی کے قتل کرنے پہ مجبور کر دیا، مگر جو اس کا نفس لوامہ ہے، جس کو ہم ضمیر کہہ سکتے ہیں، وہ اس کو مسلسل ملامت کر رہا ہے اور اس ارادے کے خلاف احتجاج کر رہا ہے، مگر وہ مختلف آرگیومنٹس دے کر نا وہ اس کو دبا رہا ہے، اپنے نفس لوامہ کو۔ اور یہ ایک نفسیاتی الجھن ہے، ایک ٹسل چل پڑتی ہے ہر مجرم کے کو پیش آتی ہے جو کسی بھی جرم کا ارتکاب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو قرآن پاک میں سورہ یوسف میں بھی اس طرح کا اسلوب بیان ہوا ہے، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو کنویں میں پھینک کر اپنے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس لوٹتے ہیں نا، تو ان کو کہتے ہیں، جھوٹی کہانی سناتے ہیں نا ان کو کہ ان کو تو بھیڑیا کھا گیا، اور قمیص وغیرہ دکھاتے ہیں۔ تو تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا، یعقوب علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 18 میں سے، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، اس نے کہا بلکہ تمہارے نفسوں نے اس کام کو تمہارے لیے آسان کر دیا۔ تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے تک ان کے بھائی بھی اسی نفسیاتی کشمکش سے گزرے، یہاں تک کہ ان کا نفس امارہ نفس لوامہ پر بھاری ہو گیا اور انہوں نے اس جرم کا ارتکاب کر دیا۔ لیکن انسان جب بار بار جرم کا ارتکاب کرتا ہے اور بار بار اپنے ضمیر کو یا نفس لوامہ کو دباتا رہتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، ایک ٹائم ایسا آتا ہے ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، پھر انسان ایک بے باک سا مجرم بن جاتا ہے۔ تو نفس امارہ کو زیر کر کے ہی انسان فتح مند ہو سکتا ہے۔ بہرحال پھر اسے قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب کیسا خسارہ تھا اس کا؟ نمبر 1، پہلے تو اپنے نفس کا نقصان کیا، اس کو ہلاکت میں ڈالا، کس طرح؟ مجرم بن گیا۔ دوسری چیز کہ اپنے بھائی سے جو اس کا ساتھی بھی تھا اس سے محروم ہو گیا، اس کو مار کر۔ تیسری چیز کہ آخرت میں اس جرم کی سزا بھگتے گا، قتل کی، کیونکہ قتل عمد ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ اس میں یہ ہوگا کہ قیامت تک جو شخص بھی قتل کا ارتکاب کرے گا، اس کے جرم کا حصہ بھی قابیل کو ملتا رہے گا۔ اور ایک حدیث بھی ہمیں یہ بتاتی ہے، اس کا مفہوم ہی بتاؤں گی آپ کو، کہ اگر کسی نے کوئی غلط روایت سیٹ کی ہے دنیا میں اور لوگوں نے اس کو فالو کیا، اس غلط روایت کو یا غلط ٹرینڈ کو فالو کیا، تو جو فالو کرنے والے ہیں گناہ تو ان کے سر پہ بھی چڑھے گا، لیکن جس نے روایت شروع کی تھی اس کے پاس بھی وہ پروفٹ شیئر ملتا رہے گا اس کو۔ تو یہ بینک جو ہے نا، یہ برائی کا بھی کھول سکتے ہیں ہم اس دنیا میں، اور اچھی روایت سیٹ کر کے ایک اچھائی کا بینک بھی کھول سکتے ہیں، بیکاز اس کو پھر
وائس ویسا ہو جائے گا نا، کہ اگر ہم نے کوئی اچھی ٹریڈیشن سیٹ کی ہے، کسی حدیث کا کو زندہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو جو نہیں مانا جا رہا تھا اپنی فیملی میں اس کو ریوائو کیا ہے، اور لوگوں نے اس کو فالو کرنا شروع کیا، تو لوگوں کو تو اس کا فائدہ ہوگا دنیا میں اور آخرت میں۔ لیکن جس نے ابتدا کی تھی، جس نے ریوائو کیا تھا، جس نے اس کو دوبارہ سے ڈالا تھا اپنی فیملی یا اپنے سرکل کے اندر، اس کو بھی اس کے مرنے کے بعد بھی حصہ ملتا رہے گا۔ تو یہ دونوں کیسز میں بات چلتی۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 31 کو۔ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا غراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کھودتا تھا تاکہ وہ اس کو دکھائے کہ کس طرح وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ اس نے کہا ہائے افسوس مجھ پر، کیا عاجز ہوا میں، کیا عاجز ہوا میں اس سے بھی کہ میں اس کوے جیسا ہو جاتا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا۔ تو وہ ہو گیا ندامت کرنے والوں میں سے یا نادم ہونے والوں میں سے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی ایک ہیومن، اب دیکھیں کہ سائیکولوجیکل آسپیکٹس کتنے زیادہ ڈسکس ہو رہے ہیں یہاں پہ ہیومن سائیکولوجی کے۔ یہاں پہ بھی ہیومن سائیکولوجی کی بات ہو رہی ہے کہ انسان جب گناہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو کیا فکر ہوتی ہے کہ اب اس کے اوپر پردہ کیسے ڈالے۔ اب قابیل کے سامنے تو حابیل کی لاش پڑی تھی، مگر اس کو پتہ ہی نہیں کہ اب اس کا کرے گا کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی انفارمیشن ملتی ہے، یعنی بائی دا وے، کہ یہ ہو کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ پہلا واقعہ تھا زمین پر کسی کی موت کا، اور پہلی موت ہی قتل سے ہوئی، کہ ورنہ اس کو پتا ہوتا ہے نا کہ اگر مردے کو کیسے دفنانا ہوتا ہے زمین میں، اس کو معلوم ہوتا ہے، ان معاملات کے بارے میں پتا ہوتا ہے، لیکن اسے نہیں پتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب کوا بھیجا ہے سکھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہر بات کا علم عطا کرتے ہیں اور وہ مختلف سورسز سے کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک کوا انسان کو سکھا رہا ہے، جیسے اگر ہمیں علم وحی حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے دنیا کا کوئی سورس ہمیں ہیلپ نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی رسول جو پہلے ہوتا رہا، کہ ان کی ذات کے تھرو ہی ہمیں کتاب کا علم ہو۔ ادروائز ہمارے اپنے پاس کوئی وہ نہیں ہے، کوئی سورس نہیں ہے کہ ہم وحی کا علم حاصل کر سکے، کوئی بھی عام انسان۔ اور لیکن دنیا کے علوم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے سورسز ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ سورس جو ہے وہ کون کون سکھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کوے کے تھرو انسان کو سکھایا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ شرمسار ہو گیا، کیونکہ آخر میں فرمایا فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، لیکن کہ کس بات پہ شرمسار ہوا ہے؟ کہ اپنے بھائی کو قتل کرنے پہ شرمسار ہوا ہے؟ تو اس کے بھی ڈفرینٹ اینگلز ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی عقل اتنی بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے بھائی کو دفنانے کی ترکیب کر سکتا۔ تو یہ بھی اس کے لیے ایک ندامت کی بات تھی کہ میں اتنا گیا گزرا ہوں۔ پھر اس فیل کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ وہ ایک نئی مصیبت میں مبتلا ہو گیا کہ اب اس کی لاش کو کیسے چھپائے۔ تو یہ بھی ایک ندامت کی وجہ تھی۔ لیکن ایک بات تو ظاہر ہے کہ اپنے بھائی کو قتل کر کے نادم نہیں تھا۔ کیسے معلوم ہوتا ہے اس بات کو؟ کیونکہ پچھلی آیت کے آخری حصے کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ وہ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو گیا، کیونکہ اس نے کوئی توبہ نہیں کی، وہ پلٹا نہیں ہے اپنے اس جرم سے کہ کیوں میں نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا، بس اس کو یہ فکر ہوگی کہ لاش کیسے چھپائے۔ تو یہ آیت ہمیں مجرم کی نفسیات بتاتی ہے کہ وہ گناہ کر کے اللہ سے نہیں ڈرتا، بلکہ اللہ کی مخلوق سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آگے ہماری جو آیات ہیں وہ یہاں تک تو یہ قصہ مکمل ہوا، اس کی تفصیل جو قرآن میں آئی ہے۔ آگے جو ہے وہ آیت نمبر 32 سے 40 تک اس کا ایک اوور ویو لے لیتے ہیں کہ قصاص کا قانون، یعنی قتل کا جو بدلہ ہوتا ہے اس کو قصاص کہتے ہیں، قصاص کا قانون اور کچھ اسلامی سزاؤں کے بارے میں ابھی بات ہوگی، اور پچھلے مضمون سے بھی اس کا ایک لنک بنے گا، کیونکہ وہ بتایا گیا تھا کہ واقعے کا مقصد ہے، اس واقعے کا مقصد ہے، تو وہ مقصد ہمیں ان آیات میں نظر آئے گا۔ پھر یہ دیکھیے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنی سرشت کے لحاظ سے ایک ایسی مخلوق ہے جس کے اندر حابیل جیسی متقی اور انصاف پسند صفات بھی موجود ہیں، اور قابیل جیسی حاسدانہ اور مجرمانہ ذہنیت بھی موجود ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ نا یہ جو آیت ہے نا، اگلی والی آیت، اس کو تھوڑا سا پڑھیں، پھر ہم اوور ویو کی طرف واپس آئیں گے۔ آیت نمبر 32، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، بوجہ اس کے، من اجل ذلك کو انڈر لائن کر لیجیے، بوجہ اس کے، کس کے؟ یہ جو واقعہ ہوا اوپر نا، ٹھیک ہے، اس کو بیک گراؤنڈ میں رکھتے ہوئے، اس کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے قتل کیا یا زمین میں فساد کیا تو گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ اب اوور ویو میں واپس آئیں
کہ بنی اسرائیل کا خاص طور پر ذکر اس لیے ہوا ہے کہ یہ جو امت ہے نا، یہ مسلمانوں کے لیے ایک مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں البقرہ سے لے کے ابھی تک کہ اور کیسی مثال ہے، عبرت والی مثال، کہ اس سے عبرت پکڑو۔ تو یہ جو قوانین ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ قوانین دیے گئے تھے ہم سے پہلے، ابھی تو ہمیں دیے گئے نا، کیونکہ یہ شریعت کی تکمیل کی صورت ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو اس سے پہلے بنی اسرائیل کو بھی یہ دیے گئے تھے، اور ان قوانین کو یاد کرانے کے لیے انبیاء بھی آتے رہے ہیں۔ بٹ ایک پوائنٹ جو اس میں بنتا ہے کہ کیا یہ واقعہ تو ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے، لیکن کیا اس کے بعد اتنا وقت گزرا تو کیا بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر اس قانون کو رائج کیا کہ کوئی یعنی قتل کا جو ہے وہ قصاص ہوگا؟ تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ من اجل ذالک، آیت کا پہلا حصہ دو حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے اس کو، دونوں ہی ایک دوسرے کا عکس ہیں۔ تو پہلا حصہ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کہ اس دن کے بعد یا اس واقعے کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ بے شک جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے قتل کیا یا زمین میں فساد کیا تو گویا اس نے قتل کر دیا لوگوں کو، سب کے سب کو۔ من اجل ذالک یعنی تاریخ کے اس واقعے کے ہونے کے بعد یہ ہر دور میں ایک قانون بنا دیا گیا، کیونکہ وہی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا تو بنی اسرائیل پر پھر خاص طور پر نہیں اترا یہ حکم، یہ کنٹینیویشن تھی جو بنی اسرائیل تک پہنچی، ان سے پہلے کیونکہ ڈھیروں امتیں گزر چکی تھی۔ تو بنی اسرائیل اس قانون کو جانتے تھے، لیکن پھر بھی میثاق لینے کے باوجود اللہ کی زمین پر وہ فساد کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ ایک بات آئی ہے من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی جان کو قتل کیا بغیر کسی جان کے، یعنی قتل ناحق کیا، کیونکہ کسی جان کے بدلے میں قتل کرنے کا مطلب ہے قصاص لینا، لیکن بغیر کسی جان کے کا مطلب ہوگا کہ ناحق خون کیا ہے۔ تو قانون قصاص کیا ہے کہ قتل کے بدلے میں پھر قتل کیا جائے۔ ورنہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں یہ ہے کہ کسی کو بھی بغیر کسی وجہ کے قتل نہیں کر سکتے۔ چار مواقع ایسے ہیں جس پر حق کے ساتھ قتل کی اجازت ہے ہمارے دین میں، اس میں ایک جو اوکیجن ہے وہ یہ والا ہے، قصاص والا، کہ ناحق قتل کیا جائے تو اس کے بدلے میں پھر اس شخص کو، قاتل کو قتل کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں قتال فی سبیل اللہ ہو رہا ہو، کسی اور معاملے میں نہیں، فی سبیل اللہ قتال ہو رہا ہے، اور یعنی جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے اس کو قائم کرنے کی کشمکش میں قتال ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، تو اس میں مسلمانوں اور کافروں کی مٹ بھیڑ ہے، اور دونوں ظاہر ہے کہ دونوں الگ ایک نظریاتی جنگ ہے نا یہ، تو اس میں جو مسلمان ہے وہ کافر کو قتل کر سکتا ہے۔ تیسری چیز ہے شادی شدہ زانیہ مرد اور عورت، ان کو کیونکہ پتھر مار کر مارنے کا حکم ہے۔ اور چوتھا ہوگا موقع مرتد، اگر کوئی مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے تو اس کی بھی اسی طرح سے جان لی جائے گی، ورنہ کسی بھی جان کا لینا حرام ہے۔ سورہ نساء میں بھی ہم نے اس موضوع کو پڑھا۔ ایک اور چیز دیکھیے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد پیدا کرنا۔ تو ابھی پہلے تو قتل کی بات ہوئی تھی، اب فساد کی بھی بات ہوئی، تو کیا کسی کا قتل کرنا زمین میں فساد برپا کرنے کے معنی میں آتا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، یہ دونوں کا کیا لنک ہے، فساد کا اور قتل کا؟ تو جی لنک ہے، کیسے بنتا ہے یہ لنک؟ اب اس فلسفی کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، بیکاز آگے جا کے نا جتنے بھی ہم آگے وہ پڑھیں گے، شرعی سزائیں پڑھیں گے، اس کی بنیاد یہی چیز بننے والی ہے کہ کسی کی جان لینا اسلامی معاشرے کا بہت بڑا جرم ہے۔ اسلامی معاشرے کو ایک امن اور امان کے ساتھ چلنا ضروری ہے۔ معاشرے کا امن، اجتماعی طور پر معاشرے کا امن کسی ایک جان کے یا ایک خاندان کے امن و امان سے زیادہ ضروری ہے۔ کیوں زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیں، انفرادی سطح پر ہر شخص اسی صورت میں امن کے ساتھ رہ سکتا ہے اگر معاشرے میں اجتماعی امن ہوگا، اس لیے اجتماعی امن جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور جس معاشرے میں اجتماعی امن ہوگا ایسا ہی معاشرہ بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھے گا، جہاں پہ عدل کی حکمرانی ہوگی اور جو بھی اجتماعی نظام ہے وہ عدل پہ مبنی ہوگا، تو پھر ہر قسم کی ترقی بھی ممکن ہو سکے گی۔ وہ معاشرہ پھر ظالم نہیں ہوگا، ہر ایک کو اس کا رائٹ ملے گا، کسی کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ مجھے کھانا نہیں ہے، میرے پاس کپڑا نہیں ہے، میں رہوں گا کہاں۔ یہ بنیادی ضروریات پوری ہوں گی اس معاشرے میں جہاں پہ عدل و انصاف ہوگا۔ تو پھر وہ اس معاشرے کے لوگ بھی جو ہیں نا، یا ایز کلیکٹو بھی بات کریں تو وہ معاشرہ اپنے فل پوٹینشیل کو اویل کرے گا اور پازیٹیوٹی ہوگی، اس معاشرے میں ترقی ہوگی۔ مگر ایسے معاشرے کا امن کس طرح تباہ ہو سکتا ہے، جس کی مثال ابھی ہم نے دیکھی
کہ اگر کوئی کسی کا ناحق قتل کر دے یا کوئی بھی ایسا جرم جس کی تفصیل ہم اگلی آیات میں پڑھیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ پورے معاشرے کا امن برباد ہوگا اور پھر فساد کا باعث بنے گا پورے معاشرے میں، کیونکہ ہلچل مچ جائے گی، ہر ایک کو بے تحفظی کا احساس ہوگا۔ تو اس کا مطلب پھر کیا نکلے گا؟ فَكَأَنَّمَا، آیت کو دیکھیے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے قتل کر دیا ساری انسانیت کو، یعنی اب ہر شخص قتل کی زد میں ہے۔ وہ اس امن اور تحفظ کے احساس سے محروم ہو چکا ہے جو اس کو پہلے میسر تھا۔ تو اس کا علاج پھر کیا ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے، تاکہ معاشرے میں یہ احساس پھیلے کہ جرم کا بدلہ ملتا ہے، ہماری جان اتنی سستی نہیں ہے۔ لیکن آج کل انفارچونیٹلی ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اجتماعی انصاف کا، اجتماعی امن کا نظام نہیں ہے، بیسیکلی تو اسلام کا نظام ہی نہیں ہے نا، جن معاشروں میں ہم جی رہے ہیں، سو کالڈ اسلامی ممالک ہیں، لیکن نظام تو نہیں چلتا وہ والا، نظام تو طاغوت کا ہی چلتا ہے۔ تو اسی کا پھر پھل کاٹتے ہیں ہم کہ کسی کی بھی نہ جان محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے، سب سے سستی چیز انسان کی جان ہے۔ تو ایسا معاشرہ پھر ظلم کا معاشرہ ہوتا ہے۔ تو اس سے احساس ہوتا ہے نا کہ اجتماعی امن اور عدل کتنی اہم چیز ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا میں آپ کو یاد کرواتی ہوں، سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 125 میں ہم اس کو پڑھ کے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور جب کہا ابراہیم نے، اے میرے رب، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو ہر طرح کے پھلوں سے رزق عطا کر۔ پہلی چیز کیا مانگی ہے؟ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ویژن دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو للناس ہی امامہ بنایا تھا، کہ لوگوں، تمام انسانوں کا امام، تو ایک لیڈر بنایا تھا نا۔ تو ایک لیڈر نے سب سے پہلے اپنے رب سے کیا مانگا ہے؟ امن۔ کیونکہ امن ہو، دیکھیں، ایک علاقے میں امن ہی نہ ہو، بدامنی ہو، جب ہر وقت ڈاکے، چوریاں، دہشت گردی اور بھی مختلف طریقے کے ناانصافیاں ہو رہی ہوں، وہاں پہ جتنا مرضی رزق ہو، اس رزق کو کوئی بھی انجوائے نہیں کر سکے گا، اور ویسے وہاں پہ رزق ہوگا بھی نہیں، کیونکہ اگر معاشرے میں امن نہیں ہے تو بزنس اپارچونیٹیز نہیں ہوں گی، معاشی ترقی بھی رک جائے گی، اور معاشرتی ترقی بھی رک جائے گی، کیونکہ لوگ خوف کا شکار ہوں گے۔ تو اس وجہ سے، اور جب خوف کا شکار ہوں گے تو کیا ہوگا؟ امن ہوگا؟ دلوں میں سکون ہوگا؟ نہیں۔ تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہے؟ ہر وقت ایک بے تحفظی کا احساس، یہ بھی کہ اچھا یہ بزنس بھی سٹارٹ کیا تو پتہ ہے کہ دہشت گردی ہو جائے گی یا کچھ ہو جائے گا۔ سو امن، ایک اجتماعی امن اتنا زیادہ ضروری ہے۔ پھر ہم نے سورۃ البقرہ میں ایک آیت پڑھی تھی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل والو، تاکہ تم بچ سکو۔ قصاص میں زندگی ہے۔ تو آج ہمیں یہ آیت دیکھیں کتنے بہتر انداز میں سمجھ آئی ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ عقل والو، اگر تم عقل والے ہو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے معاشرے کی زندگی بقا قصاص میں ہی ہے۔ اگلی آیت کا حصہ دیکھتے ہیں، وہ بالکل ہی اس کے اپوزٹ نظر آتا ہے جو ہم نے پہلا حصہ پڑھا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے اس کی زندگی بچائی تو گویا اس نے زندہ کر دیا سب کے سب لوگوں کو۔ تو کیسے سب کو زندہ کر دیا؟ تو بات پھر اجتماعی امن کی اور اجتماعی عدل کی ہی آتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایسی سوسائٹی جہاں پہ یہ اجتماعی امن اور عدل موجود ہو، اس کی پالیسی کیا ہوگی؟ اس معاشرے کی پالیسی کیا ہوگی؟ وہ وہی، یعنی اگر کوئی ایسے ایسے معاشرے میں جو عدل پہ قائم ہے اور امن کے اوپر بھی قائم ہے، اگر اس کے اندر کوئی فساد برپا ہو جاتا ہے یا اس طرح کی کوئی سچویشن ہو جاتی ہے، تو پھر پالیسی کیا ہوگی؟ یہ وہی ہے جو حفظان صحت کے اصول ہیں، یعنی پہلے صحیح خوراک کھانی ہے، اپنی باڈی کو صحیح رکھنا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو پھر صرف اس بیماری کو ٹریٹ کرنا ہے۔ تو پھر جو امن کے اوپر قائم اور عدل کے اوپر قائم سوسائٹی ہے نا، اس میں کسی بھی شریف و نفس انسان کے لیے کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا جس سے وہ شر اور جرم اور فساد پر آمادہ ہو، اور اگر کوئی پھر امن تباہ کرنے کی پھر بھی کوشش کرے تو اس کو اس طرح معاشرے سے دور پھینک دیا جاتا ہے جیسے آپریشن کر کے جسم سے کینسر کو نکال کے باہر پھینک دیا جاتا ہے، اور پھر جسم دوبارہ سے جی اٹھتا ہے۔ تو جو بات ہو رہی تھی کہ سارا معاشرہ زندہ ہو جاتا ہے، اور یہ سبق ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پہ یاد کروایا ہے۔ کیسے کیسے یاد کروایا ہے ہر قوم کو ہر موقع پہ؟ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، کہ اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس رسول ہمارے واضح نشانیوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ہر موقع پہ، اب دیکھیں کہ مختلف قوموں میں رسول آتے رہے ہیں، یہ سلسلہ لمبا چلتا رہا ہے۔ تو آدم کے بیٹوں نے یہ کام کیا تو اس کے بعد پھر یہی تعلیمات جو ہیں کہ جو شرعی قوانین تھے وہ پھر نوح علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے ہیں۔ مگر لوگوں کا رویہ کیا رہا ہے؟
وہ آگے دیکھیں آیت کے، ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون، لمسرفون سوری، لمسرفون کو ڈلائن کرنا ہے، پھر بے شک بہت سے ان میں سے اس کے بعد زمین میں البتہ زیادتی کرنے والے ہیں، یعنی بہت سے کس کے بعد؟ ہدایت آنے کے بعد، رسولوں کے آنے کے بعد بھی زیادتی کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کے اندر کہ سب نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کثیرن کہا ہے کہ کثیر تعداد نے اس کو نہیں مانا اور زمین میں فساد ہی مچایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مسرفون کہا ہے۔ مصرف وہ ہوتا ہے جو فساد پھیلاتا ہے، کیسے؟ کچھ تو بھی ہم نے پڑھی ہے بات، اور یہ بھی دنیا نے دیکھی، دنیا کی مشاہدے کی بات ہے کہ اگر جیسے کہ وہ قبائلی تعصب ہوتا ہے نا، ہمارا ایک بندہ قتل ہوا ہے تو ان کے ہزار مارو، کیوں؟ قومیت پرستی، قبائلی یا نسلی تعصب کی بنا پر۔ ابھی آپ دیکھیں ایک اسرائیلی مرتا ہے تو ہزاروں فلسطینیوں پہ ظلم ٹوٹتا ہے، تو یہ پھر کیا ہے؟ زمین فساد سے بھر جاتی ہے نا۔ حل تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ عمل کرنے والے تو انسان خود ہی ہوتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 33، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یحاربون کو انڈرلائن کیجیے، اس آیت کا نام آیت محاربہ بھی ہے، آیت محاربہ، یحاربون سے محاربہ۔ بے شک بدلہ ان کا جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، وہ یسعون فی الارض فسادا، اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں زمین میں فساد کے لیے۔ پہلا حصہ آیت کا کیا تھا؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اور دوسرا حصہ ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں وہ فساد کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ، کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا وہ سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، او ینفو یا وہ نکال دیے جائیں من الارض زمین میں سے، ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب ندیم، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا یا یحاربونا، محاربہ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔